अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। आज इस्लामाबाद में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। अगर आप टेलीविजन देख रहे थे तो आपने वो फुटेज भी देखी होगी, वीडियो भी देखी होगी। कुछ मुझे ये लगा जैसे कि शक्लें जो हैं वो कुछ थोड़ी सी परेशान लग रही हैं, क्योंकि हालात जो हैं और जो मामलात हैं उनसे निमटना जो है वो पीटीआई के लिए कुछ हद तक बज़ाहिर लगता है कि मुश्किलात हो रही हैं। ये जो कोर कमेटी का इजलास था, इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस हुई, बातचीत हुई। उसके बाद जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन पे, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने 3-4 नुकात जो है उनका जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मईशत के हवाले से कमेटी ने जो है वो पीएम की तारीफ की कि मईशत जो है वो अब एक सही रुख पे चल पड़ी है। इसमें भी बहस हो सकती है कहाँ तक ये बात दुरुस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में जो मामलात जहाँ पे खड़े हैं उस पे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है, और फिर उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि दाल ही पूरी की पूरी काली हो। जाहिर बात है ये एक दबाव है गवर्नमेंट पे, क्योंकि 26 तारीख से डे टू डे हियरिंग्स जो है स्क्रूटनी कमेटी की इलेक्शन कमीशन में वो शुरू हो रही हैं, और बज़ाहिर इम्कानात कुछ ये भी हैं कि उस पर फैसला आ जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जल्दबाजी क्यों, शायद वो ये भूल गए कि ये केस जो है ये 5 साल से चल रहा है, इसमें कोई खास जल्दबाजी की बात नहीं है। बहरहाल लगता यूं है जैसे गवर्नमेंट जो है वो कुछ दबाव में है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए पिछले 1 महीने या 1.5 महीने के अगर आप मामला देखें तो उसमें मुझे ये नजर आता है कि 4 मुख्तलिफ स्टेजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने बतदरीज जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया। पहला स्टेज रफली अगर आप देखें तो वो टाइम था जब मौलाना फजल रहमान का धरना जो है वो शुरू हुआ। पहले उसकी बातें हुई, उस पर कुछ मुज़ाकरात हुए, बिल आखिर मौलाना साहब जो हैं वो अपना धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। बहुत बड़ा धरना था, हम सब ने देखा, बहुत लोग थे। और उसके बाद जब तक वो यहाँ पे बैठे रहे तो मुस्तकिल एक नफ्सियाती दबाव जो था वो हुकूमत पे रहा। तो वहां से ये जिसे कहते हैं कि सरगोशियां शुरू हो गई कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या पीटीआई की जो हुकूमत है उसके ऊपर ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है किसी खास सोची समझी हिकमत अमली के तहत। ये पहला मरहला था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह के बयान दिए जिससे लगा कि ये एक बार फिर मामलात जो है ये इत्तेहादियों और हुकूमत के दरमियान कुछ हद तक उसमें तनाव आ रहा है, और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या ये कुछ गड़बड़ है हुकूमत के हवाले से। फिर तीसरा मरहला आया जब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको बेल मिली, उसके बाद उनके ऊपर जो शराइत हुकूमत ने आयद की थी वो अदालत ने खत्म की, और वो बिल आखिर जो है वो मुल्क से बाहर लंदन चले गए। तो इस पर एक बार फिर शोर मचना शुरू हुआ कि हुकूमत तो नहीं चाहती थी कि उनको भेजे, लेकिन क्योंकि शायद कहीं पे फैसले हुए या जैसा भी हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए और पीटीआई के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, अब भी हो रही है कि ये तो कुछ कह रहे थे, इनका बयानिया तो कुछ था, लेकिन मियां साहब के बाहर जाने से वो बयानिया जो है उसकी नफी हो गई। और फिर इसके बाद आया चौथा मरहला जो अभी चल रहा है, जिसमें अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं, और पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके ऊपर अब ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई फैसला आ जाए। और अभी तक तो पीटीआई जो है वो अपने दस्तावेजात उस तरीके से नहीं सामने रख सकी, यानी कि 5 साल हो गए हैं, इतनी हियरिंग्स हो गई हैं, लेकिन बज़ाहिर उनके पास जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो उनके पास नहीं है। बल्कि आज तो डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी। तो ये जो मामलात हैं, क्या ये दबाव बढ़ता जा रहा है? मुझे लगता है ये 5 मेन फैक्टर्स हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। बड़ी खुशी है मुझे, बहुत ही मोहतरम जनाब कमर ज़मान कायरा साहब आज मौजूद हैं। कायरा साहब वेलकम, आप पहली बार मेरे शो पे आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है, आप जैसे सीनियर लोगों के साथ प्रोग्राम करने में वैसे मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। कायरा साहब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, साबका जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है जो चंद एक वो सुतून है जिन पे ये जमात खड़ी हुई है, उनमें से एक कायरा साहब जरूर है। मुझे इजाजत दीजिएगा ये कहने की। दूसरे मेरे मेहमान है जनाब जनरल अमजद शोएब साहब, बड़े अरसे से इनसे बड़ी अच्छी जान पहचान है। जनरल साहब जब भी टेलीविजन पे आते हैं बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं और बड़े मुस्तनद तरीके से अपना जो तज्जिया वो पेश करते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया
آپ کا بھی آج کے پروگرام میں آنے کا. میں یہ جو بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کی طرف آؤں, یہ جو 5 مجھے چیزیں نظر آئی تھی جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پہلا تو ہے ان کی سمت کی کمی, یعنی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کا رخ کیا ہے, ان کی لیگسی کیا ہوگی, ان کا بڑا مین پروجیکٹ کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ 1.5 سال ہو گئے ہیں. تو سمت کی کمی. دوسرا ان کے بیانیے کی کمی, یعنی اپوزیشن میں تو بڑا زبردست بیانیہ تھا حکومت کا, اور اس بیانیے کی بنیاد پر وہ آج اقتدار میں بیٹھے, لیکن جب یہاں پہ آئے ہیں اقتدار میں تو وہ بیانیہ ان کا کیا ہے. وہ اب بھی اگر کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اور اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو اقتدار میں آ کے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ بیانیے کی کمی ہے. تیسرا ہے پنجاب میں گورننس کی کمی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے 1.5 سال سے, وہاں پہ ہر طرح کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کے باوجود وسیم اکرم پلس صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے ایک بڑا ایشو ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے, چوتھا جو ہے ان پی ٹی آئی کی اقتدار سنبھالنے کی صلاحیت میں کمی. یہ جو ایک لگتا یوں ہے کہ کنفیوژن ہے, ان سے چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے سنبھالی نہیں جا رہی. کچھ وزراء کبھی کچھ کہتے ہیں, دوسرے اس کی تردید کر رہے ہیں. پھر ایک رویہ ہے جس کی بنیاد پہ آج الیکشن کمیشن کا جو معاملہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر یہ ٹیکل کرتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. اور آخری ہے سیاسی استحکام کی کمی, یعنی یہ جو ایک نفرت کی سیاست جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اور احتساب ہونا بھی چاہیے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن آخر آپ نے ایک نظام بھی تو چلانا ہے. پارلیمنٹ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. تو یہ جو ایک بنیادی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں میں, اس کی بھی کمی ہے. یہ 5 مجھے کم از کم نظر آتی ہیں ایسی چیزیں جن کی بنیاد پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کی حکومت دباؤ میں ہے. لیکن یہ دباؤ کہاں تک جائے گا اور کیا ہوگا؟ کہہ صاحب یہ بڑی مشکلات ہیں پارٹی کے لیے, لیکن ان ساروں کو اگر میں سامنے رکھوں تو یعنی میرے ذہن میں تو ایک سوال آتا ہے کہ اپوزیشن جس کے آپ سرگرم رکن آپ بھی ہیں, کیا آپ کا مقصد اس وقت حکومت کو گرانا ہے؟ فہد صاحب آج تو شاید یہی ہے, لیکن آپ غور کیجئے جب یہ حکومت بنی پہلے دن سے الیکشن پہ اعتراض آئے, الیکشن کرانے والوں پہ اعتراضات آئے, یہ تجویز آئی کہ اسمبلی میں نہ جایا جائے. ٹھیک ہے, اگر وہ ایسی صورت اپوزیشن اختیار کر لیتی تو یہ اسمبلی وجود میں ہی نہ آتی. ٹھیک, فوری طور پہ ہم نے اپنے میٹنگز کی اور کہا کہ نہیں, ہمیں الیکشن پہ تحفظات اپنی جگہ ہے, لیکن ہم اسمبلیوں میں جائیں گے, ہم پروسیس کو نہیں رکنے دیں گے. سو ہم اس حکومت کے خلاف نہیں تھے. پہلے دن بلاول صاحب نے جو سپیچ کی, پہلی اپنی زندگی کی پہلی سپیچ ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ, اس میں کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اپنا ایجنڈا پورا کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس دن زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا اس دن رات 11 ساڑھے 11 12 بجے ہماری میٹنگ تھی, اس کے فارغ ہو کے بلاول صاحب نے وہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے میرے باپ کو گرفتار کر لیا, سب کو کر لیں, کل بجٹ ہونا ہے, آپ پرو پیپل بجٹ دیں, عوام کی توقعات پہ پورا اترے, اپنے پرومسز پورے کریں, میں بینچ بھی تھپ تھپاؤں گا, میں آپ کو ووٹ بھی کروں گا. سو یہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. زرداری صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا. اسی پہلی سپیچ میں سلیکٹ کا لفظ انہوں نے سوال کیا تھا, مجھے یاد ہے, پرائم منسٹر سلیکٹ. دیکھیں نا, یہ تو بالکل نہیں ہوتا نا جی, آپ تھوڑا بہت تو اپنا بیانیہ جو ہے جو آپ کا, یہ تو آپ کا وے آف سیئنگ سم تھنگ ہے نا. انہوں نے اپنی وہ بات کہہ بھی دی اور اتنی تلخ لہجے میں نہیں بھی کہی, اور کچھ لوگوں نے اس کو کیچ نہیں کیا تھا, لیکن کچھ لوگوں نے کر بھی لیا. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ تو انگریزی زبان کا کمال یہ ہے کہ اس میں بہت ساری تلخ باتیں آپ کہہ دیتے ہیں, اگلا سمجھ بھی جاتا ہے, لیکن وہ کہنے میں پھر اس کا جواب دینے میں اس طرح اس کو آسانی نہیں ہوتی. چلے, سو گزارش ہے کہ اس حکومت کو گرانا مقصد نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آج اس وقت اگر ساری اپوزیشن اس بات پہ اکٹھی ہوئی بیٹھی ہے اور بالکل یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے, تو کیوں؟ لیکن یہ کلیئر ہے مقصد بالکل کہ اس گورنمنٹ کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں. اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے, یہ بیانیہ ہے اس وقت مشترکہ اپوزیشن کا, لیکن جمہوریت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے. یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, obvious سی بات ہے نا. یہ تو میرا خیال ہے یہ تو ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے کہ جمہوریت کیوں نہیں رہے گی. جی ہم حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, برطانیہ میں پچھلے سال کے اندر تیسری حکومت آ گئی, کیا ہو گیا؟ اور ہمارا نظام ہمیں اس وقت اجازت دیتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا ہی ہوگا نا, جس طرح سیاستدانوں کو سیکھنا ہے, آپ کو سیکھنا ہے, مجھے سیکھنا ہے, باقی سب نے بھی سیکھنا ہے نا. وہ ہم بازی میں بڑے تجربے کر بیٹھے, اب ہمیں جمہوری تجربے پہ ہی چلنا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہماری دانشت میں, اور وہ دانشت صاحب خالی ہماری نہیں رہی, اب تو میڈیا کے بھی بہت بڑا حصہ کہہ رہا ہے,
اب تو سول سوسائٹی کا بھی بہت بڑا حصہ کہہ رہا ہے, اب تو اس ملک کے تاجر بھی کہہ رہے ہیں, صنعت کار بھی کہہ رہے ہیں, مزدور بھی کہہ رہے ہیں, کسان بھی ہائے ہائے کر رہے ہیں, تنخواہ دار بھی. یہ جو ہمارے نوجوان کیمروں کے پیچھے بیٹھے ہیں, جو جن کی سیلریز تھوڑی تھوڑی ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے زندگی کے حالات کیسے چل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ اکانومی کو جس حالت میں انہوں نے کر دیا اور آگے فردر کرتے جا رہے ہیں, بہت سارے آزاد رائے رکھنے والے جو ماہرین معیشت ہیں اور لوگ ہیں اور سیاست کے اندر لوگ ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اتنی گہری دلدل میں جا رہا ہے, اور بلکہ جا چکا ہے کچھ کے خیال میں, کہ اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے اگر یہ حکومت چلتی ہے. میری آخری گزارش, چودھری شجاعت صاحب جیسے بندے جو نارملی بڑے تحمل والے, ان کے اتحادی بھی ہیں, اور وہ تو مطلب ہے جہاں وہ تو طاقت کے ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ کھیلتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ یہ حکومت اگر 3-4 مہینے اسی طرح چلی تو اس کے بعد اس ملک کو چلانے کے یہ قابل نہیں رہے گا, کوئی وزیر اعظم نہیں بن پائے گا. تو یہ تحفظات وہ ہیں جو حکومت کے اندر سے بھی آئے. مقصد یہ ہے یہی جی ڈی اے نے کہا, یہی ایم کیو ایم نے کہا. اب صرف ہم نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں, اور حکومت ہے کہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار. ساری دنیا کہہ بیٹھی ہے ڈیلیوری نہیں ہو رہی, اس لیے اس کو جانا چاہیے. ساری دنیا کہہ بیٹھی ہے کہ بزدار صاحب اچھے آدمی ہوں گے, بھلے ہوں گے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, آپ ان کو بدل لیں. کوئی سننے کو تیار ہے؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب اکنامک پالیسیز کو سارے جہان کے ریفارمز آپ ایک دفعہ لاگو کریں گے, یہ اکانومی جیم ہو گئی ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا ہے. کیسے زیرو ہو گیا بھائی؟ اچھا, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کچھ انڈیکیٹر پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس میں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے قاری صاحب, میں واپس آتا ہوں, میں جنرل صاحب کو انکلوڈ کروں. میں آخری بات اپنی بات کر دوں. گزارش یہ ہے کہ کسی حکمران کے اوپر, جماعت کے اوپر جو ٹرسٹ ہوتا ہے, ہمارے خلاف ایک بڑی مہم چلائی گئی, کمپین بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, ہماری بھی غلطیاں ہوئیں, ہمارے پاس مسلم لیگ کے ساتھ یہی کچھ ہوا, ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, نہیں دلوایا, نہیں فلاں کچھ ہو گیا. اب ہم پہ بھی لوگوں کا ٹرسٹ شیئر کر دیا گیا. اس کے بعد فوج ہماری ہے, مارشل لا لگا کے ہم دیکھ چکے, اس پہ بھی اعتبار والی بات, اب اس کی پرفارمنس بھی دیکھ چکے. عمران خان کو ایک تھرڈ فورس آئی تھی پولیٹیکل فورس کے طور پہ, باقی بھی چھوٹے چھوٹے ہم تجربے کر چکے, باہر سے وزیر اعظم امپورٹ کر چکے, سارے تجربہ کر کے دیکھ بیٹھے. آج سوال یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا فرد ہے, کوئی ایک ایسی جماعت ہے جس کے اوپر لوگ فردر ٹرسٹ کریں. تو آنسر از نو. This is the most dangerous thing. یہ بہت خطرناک. This is the most dangerous thing for a nation, for a country. ٹھیک ہے, ٹرسٹ کیوں نہیں ہے, میں اس پہ آتا ہوں. جیل صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے اور قائرہ صاحب کا یہ کہنا ہے, اور قائرہ صاحب ظاہر بات ہے جو اپوزیشن کا موقف ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, اس کی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کا یہ بالکل واضح موقف ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے, اور ان کے تمام تر ایفرٹس اب یہ ہیں کہ اس حکومت کو گرایا جائے. یہ درست بات ہے, اس وقت آپ اگری کریں گے کہ حکومت کو گرانا ضروری ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, قائرہ صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں بڑی بیلنسڈ ہیں, اور میں بہت ساری چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو حکومت گرانے کا قصہ ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے, لیکن جیسے قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے جو آپشنز ہیں وہ استعمال کی جائیں گی, تو میرا خیال ہے وہ ان کا حق ہے, وہ ہونا چاہیے. آئین سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز نہ ہو تو بالکل حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, بدلیں, یہ ہماری جمہوریت کا حصہ بن جائیں گے یہ چیپٹر. اصل قصہ یہ ہے جہاں خرابی ہے بہت بڑی, اور وہ قائرہ صاحب نے بھی ایک بات بڑی درست کی کہ آج لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے کسی پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشکلات آج ہمیں درپیش ہیں وہ کوئی اکیلی پارٹی حل نہیں کر سکتی تھی, کسی اکیلی پارٹی کے بس کی بات نہیں تھی, اور میں ایکسپلین کروں گا فردر. لیکن یہاں جو میں خرابی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے, اگر آپ اجازت دیجیے گا, میں تھوڑا سا کلیئرٹی اگر لانا چاہ رہا تھا. میں نے قائرہ صاحب سے پوچھا کہ آپ گرانا چاہتے, انہوں نے کہا جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جائے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس ٹائم جانا چاہیے یا نہیں, اس وقت حکومت کو رہنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے خود بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. اگر حکومت وہ بدلے گی نہیں تو ان کے کہنے نہ کہنے کے بغیر ہی وہ چلی جائے گی. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. میں وہی بتانے لگا تھا کہ خرابی انہوں نے کہاں کی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آ جائے, دیکھیے جنرل صاحب صاحب رائے آدمی ہے, جو رائے بنے گی حالات کے مطابق وہی رائے دیں. سوری جنرل صاحب, ملک اس کی ملکیت نہیں بن جاتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. کیا اکانومی صرف اسی حکومت کا قصہ ہے اکانومی؟ کیا کل کو حکومت جو جس کی آئے گی اس کو اکانومی نہیں سنبھالنی پڑے گی؟ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم میثاق معیشت کر لیتے ہیں. حکومت نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس سے.
اب اکانومی اگر ٹھیک کرنی ہے تو اپوزیشن اگر آپ آن بورڈ لے لیں, اس پہ بحث ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, اس کی شرائط آپ کے پاس آئیں, آپ نے کیوں نہ پارلیمنٹ میں جا کے یہ بات کی کہ جی ہمیں یہ بڑی سخت شرائط مل رہی ہیں, بتائیں جائیں کہ نہ جائیں, اور اگر نہ جائیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. اسی طرح کشمیر کا قصہ تھا, آپ امریکہ گئے, وہاں سے ہو کے آئے. میں مطمئن نہیں ہوں. آپ بھی جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, جہاں تک پنجاب میں گورننس کا تعلق ہے, جہاں تک ہمارے اپوزیشن کے ساتھ معاملات کا تعلق ہے, جہاں پارلیمنٹ کے استعمال کا تعلق ہے, مجھے اعتراض ہے. پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے. جنرل صاحب, یعنی آپ کا ذہن تبدیل ہوا, آپ کی سوچ تبدیل ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے الیکشن سے پہلے میں نے بھی کئی پروگرام آپ کے ساتھ کیے تھے, آپ نے شاید قاہرہ صاحب کے ساتھ بھی کیا ہوگا. آپ بڑے یعنی کہ پبلکلی آپ کہتے تھے کہ عمران خان کو آنا چاہیے, اس گورنمنٹ کو آنا چاہیے, مجھے یاد ہے. بات یہ ہے آپ کی سوچ تبدیل ہوئی ہے. میری سوچ یوں تبدیل ہوئی ہے کہ میرے سامنے اب جو ورکنگ کھل رہی ہے, میں اس کو کیسے اگنور کر دوں. دیکھیں نا, اپوزیشن ہے, کیا اپوزیشن کو باہر رکھ کے آپ حکومت چلا سکتے ہیں؟ کیا اپوزیشن ہماری حکومت کا یا ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ملک چلنا چاہیے نا. مجھے تو عمران خان سے محبت نہیں ہے یا کسی اور سے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو باہر رکھ کے ملک نہیں چلا سکیں گے. آپ نے جس طرح کے حالات پیدا کر لیے ہیں وہ آپ کو نہ چلنے دے گی, اپوزیشن بھی نہیں چلنے دے گی, اور یہی باتیں ہوں گی کہ اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو, اچھا, لیکن چیز یہ ہے کہ یہ کریکٹیو ایکشن تو انہوں نے لینا ہے. کریکٹیو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میں جنرل صاحب قاہرہ صاحب یہ کریکٹیو ایکشن کی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, اور یہ کافی عرصے سے اگر آپ دیکھیں پبلک اوپینین میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن تو کہہ ہی رہی ہے, لیکن باقی انڈیپینڈنٹ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہی, کچھ کر نہیں رہی. اچھا, آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کے بعد بھی وہی چیز, یعنی الیکشن کمیشن پہ ایک حملہ ہو گیا کہ یہ تو دال کالی ہے, بلکہ انہوں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. یعنی پہلے عدلیہ پہ اس سے پہلے ہو گیا, عدلیہ نے کیا, اس سے پہلے کسی اور پہ ہو گیا. یہ جو جنرل صاحب کریکٹیو ایکشن کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ایک پولیٹیکل فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی میں بہت رہی ہے, پریشر آیا تو تھوڑا سا پینترا بدلا, یہ لگتا ہے ریجڈ ہو گئے ہیں. سر جی, اتنی گالیاں ہم نے کھائی ہیں 1.25 سال میں, اور اس کے باوجود تعاون کے ہاتھ بڑھاتے رہے. کوئی دن ہے جس دن وزیر اعظم نے, ان کے ساتھیوں نے, ان کے وزراء نے, ان کے اسپوکس پرسنز نے ہمیں گالیاں نہ دی ہوں؟ ہم روز گالیاں کھاتے, روز تعاون کی باتیں کرتے تھے, کہتے دیکھو یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. کیا ہے کانفیڈنس ہے؟ کانفیڈنس نہیں ہے. دیکھیں اس میں نا ایک چیز سمجھنے کی ہے, جو تو الیکشن کمیشن کا ایشو ہے, الیکشن کمیشن کا ایشو تو ہمیں سمجھ آتا ہے نا کہ 2 ممبرز تو آپ نے پہلے نہیں بننے دیے. وہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں بنائیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں بنائیں, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے آپ غلط طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں, عدالتیں بھی اس کو واپس بھیج چکی ہیں. اب کوئی مانے نہ مانے, اب چیف الیکشن کمشنر کی مدت عہدہ ختم ہو رہی ہے 6 دسمبر کو, ابھی تک اس کا پروسیس شروع نہیں کیا گیا کنسلٹیشن کا, جو آئین کے اندر درج ہے, جو وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داری ہے. اور اگر وزیر اعظم اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کرتے نہیں کرتے پوری, تو اس کے کچھ ریپرکشنز ہیں. الیکشن کمیشن ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, چیئرمین چلے گئے, 2 ممبرز پہ الیکشن کمیشن کام نہیں کرے گا, کوئی کام نہیں ہو پائے گا. پھر کیوں ہے ایسے؟ یہ کیا وہ ہے کہ جی پیچھے ہمارے پیچھے سپورٹ ہے؟ نہیں, وہ سپورٹ اپنی جگہ ہوگی جی. سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کام نہیں کر پائے گا, ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, متنازع ہو جائے گا, اس کا اپیرنٹ فائدہ کس کو جائے گا؟ میں تو یہ کہوں گا نا کہ اپوزیشن کے ممبر کے طور پہ کہ کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کا کیس لگا ہوا ہے, فارن فنڈنگ کیس, لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ وہ مکمل ہو اور وہ فیصلہ ہو پائے. میرا یہ حق بنتا ہے نا کہنے کا. اس کا جواب کیا ہے ان کے پاس, کیا جواب دینا ہے انہوں نے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذاتی منفرد کی بات ہے, بٹ جو چیزیں نہیں ہو پا رہی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, جو فاشزم ہے نا وہ ریئل پروسیس پہ کام نہیں کرتا. اس کا ایشو ہوتا ہے پروپیگنڈا, سارا میڈیا ہینڈلنگ. پروپیگنڈا کے ذریعے یہ آئے, یا جو کہتے ہیں کہ ہمیں لائے گئے ہمارے پیچھے سب کچھ ہے وہ بھی ہوگا, لیکن پروپیگنڈا کے ذریعے آئے اور اتنے غلط وعدے کر کے آئے. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فلفل نہیں ہوں گے, لیکن جب یوتھ ساتھ تھی, لوگ خواب دیکھ رہے تھے, ہم ایک مسائل, لوگوں نے بھی وہ سوال نہیں کیے نا, ہم ایک مسائل زدہ ملک ہے نا, ہمارے میڈیا نے سوال نہیں کیے. ویسے تو فہد صاحب ایک اسکینڈینیویا کے ایک ملک میں الیکشن ہو رہے تھے, تو ایک پارٹی کے ہیڈ نے ایسے جوش خطابت میں کہیں کہہ دیا, حالانکہ وہاں جوش خطابت ذرا پورا ہی ہوتا ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ لوگ اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیتے ہیں. تو اس نے کہا میں فلاں ٹیکس ختم کر دوں گا. وہ ٹیکس کی ماد خاصی بڑی تھی,
وہ بجٹ میں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کٹ جو لگے گا میں پورا کہاں سے کروں گا. اس کے اوپر بحث ہو گئی. اس کو لوگ اس کو عدالت میں لے گئے کہ آپ نے کہا تھا عدالت نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو قوم کے ساتھ, یہ کام ہو نہیں سکتا, تم اس کے وعدے کر رہے ہو پری الیکشن. یہ جو وعدے کر کے آئے وہ وعدے غلط, وہ نظر بھی آ رہا ہے جی, وہ پہلے کے بھی ایشوز ہیں. اس وقت ہم آپ کو کہہ رہے تھے, لیکن آپ بھی پبلک کی رائے کے ساتھ تھے. آج سوال کیا ہے, عمران خان صاحب کا ایک پرابلم ہے, وہ ہے ہیرو, کرکٹ کے ہیرو. ہیروز کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہیرو پبلک اوپینین کے دباؤ میں نہیں آتے, وہ اپنے ہوتا ہے موج مستی میں. میں نے بریک لینی ہے, میں صرف آخری بات کہہ لوں پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. ہیرو کا پرابلم کیا ہوتا ہے, وہ اکڑ والا ہوتا ہے, کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا, کسی سے بات نہیں کرتا, کسی کے اوپر نظر التفات ہو جائے تو ویری گڈ. یہ رویہ ایک ہیرو کا تو چل سکتا ہے لیکن یہ لیڈر کا نہیں چل سکتا, اسی لیے عمران خان لیڈر نہیں بن پائے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, میں بریک کے بعد کروں گا. پہلا تو اب قائرہ صاحب نے جس طرح بالکل یعنی بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. حکومت کو اگر یہ گرانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں ریئلسٹکلی سپیکنگ, ہیں بھی کہ یا نہیں ہیں. اور دوسرا انہوں نے میڈیا کا بات کی, میڈیا کے حوالے سے بھی آج ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کچھ ذکر کیا کہ وہ کیا مسائل ہیں اور کیا کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. وہ انہوں نے کیا کہا, یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بریک کے بعد سناؤں گا. بریک کے بعد خوش آمدید. جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آج یہ ذکر کیا, کور کمیٹی کی جو وہ بات کر رہی تھی کہ میٹنگ میں آج یہ بھی جو ہے وہ بحث ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, اور اس میں اپوزیشن کا بھی کچھ ذکر خیر آیا تھا تو ہم سنواتے ہیں. تو پہلے ادھر سنوائیے گا کہ انہوں نے یہ ڈس انفارمیشن کیا ہے, اس پہ کیا کہا. ہماری نڈال دل برداشتہ بے روزگار اپوزیشن جو ہے اس کو میڈیا میں سکرین آکوپائی کرنے کے لیے کیا سرائیاں, مبالغہ رائی, بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا جو الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کیس کے حوالے سے میڈیا میں جو بیانیہ وہ دے رہے ہیں, اس پہ کور کمیٹی نے تحفظات کا اظہار کیا. جنرل صاحب یہ آپ نے سنا, یہ ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی تھی, یہ میڈیا کے حوالے سے یعنی نزلاب جو ہے وہ میڈیا پہ گرنا شروع ہو گیا ہے, لیکن یہ وہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی ہم ذکر کر رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کو ٹیکل کرنے کی بجائے اب الزام تراشی ہو رہی ہے. یہ وہ حالات ہیں جن کو دیکھ کے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اب کچھ دل برداشتہ لگ رہے ہیں. جی مجھے اکانومی والے ایشو پہ تو میں اتنا نہیں ہوں, میں اس کی وجہ بھی دوں گا, لیکن یہ ایک میں چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو نیشنل ایشوز تھے ان کے اوپر ان کو پارلیمنٹ کے تھرو جانا چاہیے تھا اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے تھی اپوزیشن کے ساتھ. اب بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو بالکل ایک طرف کر کے رکھ دیا ہے, اور جب آپ کی کنفرنٹیشنل سچویشن بن جائے تو اس سے تو آپ کا کام نہیں چلے گا کبھی بھی. آپ لیجسلیشن نہیں کر سکے, آرڈیننسز آپ بناتے رہے, آرڈیننسز جو ہیں وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ واپس لینے پڑے. یہ وہ چیزیں جن سے سبق سیکھنا چاہیے اور آپ کو اپنی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ اکانومی کے ایشوز ہی ہیں تو آپ ان کو پارلیمنٹ میں اگر لے آتے, جب آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے اسی وقت یہ بحث ہو سکتی تھی اور حکومت اپنی پلان سامنے رکھتی, لیکن انہوں نے نہ اس وقت کوئی اپنی اکنامک پالیسی نہیں بنائی اور گورنمنٹ نے لا کے پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری سچویشن جو اکانومی کے نقطہ نگاہ سے جس کی وجہ سے لوگ بھی چیخ رہے ہیں یا پرابلم آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں دنیا میں لوگ اپنے عوام کو سستا کھانا پینا مہیا کرتے ہیں وہاں سبسڈیز ہیں بڑی زیادہ. اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے علاوہ ویسے بھی اس ملک کے اوپر اتنے بے بہا قرضے ہوں, وہ سبسڈی کہاں دے سکتا ہے؟ سبسڈی دیں گے تو قرضے مزید بڑھیں گے. سو نیچرلی آپ نے وہ ٹیکس کوئی دینا نہیں چاہ رہا اس ملک میں, آپ نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو تاجر کھڑے ہو گئے.
تاجر اس لیے لیکن کھڑے جن ہو صاحب، گئے کہ وہاں پہ اکانومی کا تو اکانومی کا تو حال بالکل درست ہے، لیکن میں یہ جو بات آپ نے کی نا، میں جوڑنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ یہ بالکل انہوں نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، وہ جو اس کی بجائے کہ ان سے مشاورت کرتے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بناتے، یہ بالکل ایک سولو فلائٹ پہ چلے گئے. لیکن آپ دیکھیے، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا یہ پولیو کا جو ایک سانحہ پیش آیا ہے، ایک ریسرجنس ہوئی ہے پاکستان میں پولیو کی، اور اس پہ یو این کی رپورٹ آئی ہے. اس کے بعد ابھی یہ ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں، خیال ابو دھابی میں تھی جہاں بل گیٹس کو ہی ملے. وہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیو جیسے معاملے کو پاکستان میں پولیٹیکل فٹ بال بنا دیا ہے. یہ وہ لفظ استعمال تھا، پولیٹیکل فٹ بال بنا دیا ہے. وہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور بل گیٹس نے بظاہر جب ان لوگوں کے کان کھینچے ہیں، تو اب اس کے نتیجے میں وہ کام ہوا جو اور کہیں تو نہیں ہو رہا جنرل صاحب. لیکن پولیو کے حوالے سے اب انہوں نے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کو شامل کیا، جو میرے خیال ہے ڈاکٹر شہناز وزیر علی کو، پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی جو پولیو کی کوآرڈینیٹر تھی ان کو شامل کیا. یعنی اس معاملے میں تو وہ ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا، لیکن باقی تو بالکل ویسے ہی ہے. تو یعنی آپ کا نقطہ یہ کہ جس طرح پولیو میں یہ ہاتھ ملا رہے ہیں، جب تک باقی معاملات میں یہ اس طرح کا اپروچ نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات نہیں چلیں گے آگے. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کا اپوزیشن ایک بہت اہم حصہ ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ تک ملانے کے روادار نہ ہوں؟ میں جان صاحب معذرت چاہوں گا، ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، وزیر خارجہ فارن منسٹر پاکستان. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب فہد بول رہا ہوں. قاہرہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جنرل امجد شعیب بھی. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو معاملہ اس ٹائم چل رہا ہے، قاہرہ صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس ٹائم اپوزیشن کا بالکل ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ حکومت کو گرانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے اب انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس طریقے سے ملک کو چلایا جائے. آج کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کورس کریکشن، یہ ریئلائزیشن ہو رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ نہیں چل رہے اور اب مکمل طور پر کورس کریکشن کرنے کی ضرورت آ گئی ہے گورنمنٹ کو. یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے شاہ صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو گرانا ہے. قاہرہ صاحب نے فرمایا، دیکھیے حکومت کو بنانے اور حکومت کو گرانے کے آئینی طریقے موجود ہیں. حکومت بنتی بھی کسی طریقے سے ہے اور حکومت کو گرایا بھی جاتا ہے، اس کا آئینی طریقہ موجود ہے. جب آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ذرائع استعمال کریں گے، اس سے نہ آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہوں گے اور نہ، لیکن قاہرہ صاحب نے یہ کلیئر کیا تھا کہ یہ جمہوری راستہ، انہوں نے یہ بالکل کلیئر کیا تھا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن جو ہے وہ ٹیبل پہ نہیں ہے. یہ کلیئر کیا تھا انہوں نے. دیکھیے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن کیا ہے؟ جب آپ ملک کے امن عامہ میں خلل ڈالیں گے، جب آپ لوگوں کو انسائٹ کریں گے مختلف چیزوں پر اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا اشارہ دیں گے، تو وہ کوئی کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق تو نہیں ہے. اب حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، آپ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں، آپ کے پاس عددی اکثریت اگر حکومت کھو بیٹھی ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر حکومتوں کو گرانا شروع کر دیا جائے نا تھرو اسٹریٹ ایجیٹیشن، تو اس سے کوئی حکومت نہیں چل پائے گی. اس حکومت کے بعد اور حکومتیں بھی تو آنی ہیں، اور اگلی اپوزیشن اگر یہی شروع کر دے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں میجورٹی سے کام لینا چاہیے، ہمیں ماضی کی غفلتوں سے سیکھنا چاہیے اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط جمہوری سیاسی ڈھانچہ قائم کرنا چاہیے. شاہ صاحب قاہرہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں، اگر آپ اجازت دیں تو. میری بات اگر مکمل ہو جائے، اس میں حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو، دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. ہمارے سسٹم میں اپوزیشن کا اپنا رول ہے، حکومت کا اپنا رول ہے. ٹھیک ہے جی قاہرہ صاحب. شاہ محمود صاحب، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، پہلے دن سے اپوزیشن آپ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھا رہی ہے اور آپ کی طرف سے گالیاں کھا رہی ہے. شاہ محمود صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے دن سے کہا تھا اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوآپریشن ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ حد تک پرنسپل کی بات تو درست ہے، عملاً جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں وہاں پہ شاہ محمود صاحب کی اس بات کو اس طرح نہیں لیا جا رہا. گزارش یہ ہے کہ دنیا میں برطانیہ میں احتجاج ہوا، کیا امن و امان خراب نہیں ہوا؟ سڑکیں بلاک نہیں ہوئی؟ پبلک ڈس آرڈر نہیں ہوا؟
فرانس میں بڑا جمہوری سٹائل ہے, جمہوریت کے اندر وہ اتنے دنوں ہڑتالیں نہیں, کیا وہاں پہ پبلک آرڈر ڈسٹرب نہیں ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں تھے, کئی مارے کھائیں, جیلوں میں رہے. اس دور میں یہ خود لیڈ کیا کرتے تھے, یہ جا کے گرفتاریاں دیتے تھے, دلواتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں حکومتیں جاتی تھیں. تو کیا ہم تو کبھی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھاتے تھے؟ جی بالکل, ہم تو اس وقت بھی جب جی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے پہلے دن سے ہاتھ بڑھایا ہے آپ کی طرف سے. آپ کے ٹیم لیڈر شاہ محمود صاحب کی بات نہیں میں کر رہا, انہوں نے ہمیشہ یہ سینئر باتیں کی ہیں. ایک آدھ بندہ ان کے اندر اور بھی ہے جو سمجھدار اور ایکسپیرینسڈ ہے. باقی وزیر اعظم سمیت ان کے جتنے اسپوکس پرسنز ہیں, سوائے روز گالیاں دینے کے اپوزیشن کو اور ہے کیا؟ جی شاہ صاحب, قاہرہ صاحب کیا آپ نے سنا؟ دیکھیے احتجاج کا تعلق ہے نا, میں قاہرہ صاحب سے اختلاف نہیں کروں گا. جمہوریت میں احتجاج کیا جاتا ہے, لیکن اس احتجاج کی حدود و قیود ہوتی ہیں. انہوں نے برطانیہ کا حوالہ دیا, انہوں نے فرانس کا حوالہ دیا, وہاں احتجاج کرتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس احتجاج کے پیچھے پالیسی پر نظر ثانی ہوتی ہے, حکومت گرانا نہیں ہوتا. دیکھیے ہمیں ایک ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا. رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اس رائٹ پہ میں انکار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی شاہ محمود صاحب, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں برطانیہ میں احتجاج کے نتیجے میں حکومتیں گئی ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیے, ماضی کے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیے. پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی جب احتجاج ہوئے اور ایک حد سے بڑھے تو پھر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشنز ہوئی, اور 4 مرتبہ ہمارے ہاں انٹرونشنز ہوئی ہیں اور فوجی حکومتیں بنی ہیں, ان کو جواز دیا گیا ہے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہتی ہیں وہ کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے پیچھے بھی تو ایک سوچ کا فرما تھی کہ ہمیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لیے حدود و قیود طے ہونی چاہیے. شاہ محمود صاحب, آپ تو سی او ڈی کی بات کر رہے ہیں, آپ کا لیڈر کہتا ہے وہ تو چارٹر ہی بک مکا کا ہے. یہی تو المیہ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. شاہ محمود صاحب اس سینئر وائسز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اس کا رول ملنا چاہیے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی بھائی, آپ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں وہ تو ہے ہی مکمکا, تو میں کس چارٹر کی بات کروں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں فہد صاحب, یہ بات شاید ڈراپ ہو گئی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ ہمیں لیے تھے یار, یہ ہمیں حکومتوں کے خلاف اس وقت پرویز مشرف کے اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ہمارے صدر تھے یہ پنجاب کے, اور ہمیں گرفتاریاں دلواتے تھے, خود بھی گرفتار ہوتے تھے, ہم ان کو چھپ چھپا کے لے کے پتہ نہیں کہاں سے آگے نکلتے تھے. سو یہ اس ایک اسٹرگلنگ ڈیموکریسی کے اندر آپ اسٹیبلش ڈیموکریسی, کیا فرانس میں پرامن احتجاج ہوئے؟ صحیح, کیا ہانگ کانگ میں پرامن احتجاج ہو رہے ہیں؟ اور یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اس میں کوئی بھی نہیں, یعنی اپوزیشن میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا سر, کوئی بھی نہیں چاہے گا. دھرنا الٹرا کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے, غیر سیاسی بھی نہیں ہے, غیر قانونی بھی نہیں ہے. دھرنا بھی غیر قانونی نہیں ہے, یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. ہم نے دھرنے کا حصہ نہیں بننے کا فیصلہ کیا, اس کی وجوہات یہی تھی کہ ہم ملک میں انارکی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ پبلک آرڈر اتنا ڈسٹرب ہو جائے کہ اس ملک کے اندر یہ جو کمپل ہے یہ خراب ہونی شروع ہو جائے. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ حکومت جو کر رہی ہے ان کا پرابلم کیا ہے؟ کبھی اتنی بڑی کو اسپوکس پرسنز کی ٹیم ہوئی ہے, وزیر اعظم کیبنٹ کی میٹنگ اتنی نہیں لیتے جتنے اسپوکس پرسنز کی میٹنگ لیتے ہیں. پبلک پرسپشن پہ فوکسڈ ہے, اور صرف غلط بیانی کرتے جاؤ. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ذمہ دار اہم لوگوں میں سے مجھے لوگوں نے کہا ہمیں تو یار اگر ہم تو آپ کو برا بھلا نہ کہا, ایسے بیٹھے ہوئے پروگرام میں, میں نے کہا یار کیا کرتے ہو, کیوں اپنا فیس خراب کرتے ہو, ایک حد تک غلط بیانی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہمارے ہاں تصور یہ بن گیا جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور رج کے جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے جھوٹ بول دو, ہوگا کیا, کچھ لوگ مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے, یہی ہوگا نا. یہ وہ فاشسٹ سٹائل آف گورنمنٹ ہے جو جمہوریت, جو رنگ جمہوری بناتی ہے, وہ آتی ووٹ کے ذریعے, لیکن اس کا ٹوٹل ڈیپینڈنس پبلک پرسپشن کو درست رکھنے کے لیے جس طرح ہٹلر نے کیا اور اس لیے نے کیا, وہ پروپیگنڈا ڈیلیوری کا جو معاملات ہیں. آپ سے ان کی خدمت میں گزارش کرنی ہے, آخری بات خان صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرنی ہے, فردوس عاشق قوان صاحبہ سے تو دست بستہ ہی معافی مانگ لینی چاہیے. گزارش یہ ہے جب آپ کرکٹ کے ہیرو ہوتے ہیں نا, ورلڈ کپ جیت کے آئے تو سارا ملک سڑکوں پہ ہوتا ہے, پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں, زندہ باد ہوتا ہے, لائیو کوریج ہوتی ہے, میڈیا میں آپ کی جے جے کار ہو رہی ہوتی ہے.
اور جب آپ ورلڈ کپ ہار کے آتے ہیں بری طرح تو آپ ایک فلائٹ میں بھی ملک میں داخل نہیں ہوتے, چھپ چھپا کے آتے ہیں, بلکہ الگ الگ فلائٹوں پہ آتے ہیں کیونکہ پبلک اینگر ہوتا ہے. اور آج ہے وہ پبلک اینگر میں جنرل صاحب, یہ جو پبلک اینگر کا ذکر کر رہے ہیں, اگر یہ کورس کریکشن نہیں کرتی گورنمنٹ, جو آپ باتیں کر رہے تھے, اگر یہ کورس کریکشن نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں ایک چیز بڑی واضح دیکھ رہا ہوں, جو ان کے اتحادی ہیں جن کی وجہ سے حکومت قائم ہے, انہوں نے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ ان میں بے چینی نظر آنی شروع ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب کے معاملے پہ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بولنا شروع ہو گئے. تو کورس کریکشن نہیں ہوگا تو یہ اتحادی چھوڑ جائیں گے, کیونکہ یہاں پہ اگر آئینی رستے کی طرف دیکھیں تو وہ یہی ہے نا کہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنی میجورٹی ثابت کرنی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں, تو میجورٹی نہیں رہے گی تو کلیپس کر جائیں گے. یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ اپنے ہی اتحادیوں سے بلیک میل ہوں. اس سے بہت بہتر تھا کہ یہ اپوزیشن سے. آپ کو انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں جنرل صاحب کہ کچھ سمجھ رہے ہیں, کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, سیکھنے کا تو عمل میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہے یا نہیں. میں نے سننے میں آتا ہے کہ دسمبر میں کچھ تبدیلیاں وغیرہ ہوں گی, اس میں پنجاب سب سے سر فہرست ہے. اگر وہاں ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کس کو لگایا جاتا ہے. سو وہ ایسے ایشو سننے میں آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب آپ کی پالیسی سے, جیسے میاں نواز شریف کے باہر جانے کے اوپر پالیسی اختلاف تھا, آپ کے اپنے اتحادیوں نے اختلاف کیا, اب وہ ایک بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں اور اس کی بیماری ڈاکٹر سرٹیفائی کر رہے ہیں, تو اس میں پھر کوئی اور سیاست والی گنجائش نہیں تھی. ہمیں اس میں چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. جی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. میں آخری بات, ایک جملہ بس. مسئلہ عمران خان کا یہ ہے کہ وہ میں اکیلا لڑ لوں گا, وہ ٹیم پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. اور گزارش یہ ہے کہ میں درست ہوں. اگر کسی کو یہ گھمانڈ ہو, پڑھا لکھا سمجھدار بندہ جب بات کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے جی میں غلط ہوں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. جب کسی کو یہ ہے کہ میں ہی درست ہوں اور سارا ملک الگ ہو جائے, میری جماعت چھوڑ کے مجھے چلی جائے, میں اکیلا لڑوں گا, میں قاہرہ صاحب بہت شکریہ. جنرل امجد شعیب بہت شکریہ, آپ کا. حالات بڑے گمبھیر ہیں, امید ہے کہ کورس کریکشن ہوگی اور جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا. بہت شکریہ.